अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हमारा उर्दू अदब का यूनिट है और सबक हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का सफ़र। पेज नंबर है 138 और हम इसकी आज बुलंदख्वानी करेंगे और मैं इसकी सबक की वजाहत कर दूंगी और फिर होमवर्क दूंगी मैं आपको। होमवर्क में आपने अल्फाज मायने करने हैं। चलिए सबक की रीडिंग करती हूँ, आप भी साथ साथ पढ़ते जाइए। घरेलू कंप्यूटर को मुख्तसरन पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। इसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया, लेकिन सनती कंप्यूटर बहुत पहले बना लिया गया था। हिसाब किताब करने की खुदकार मशीन बनाने की कोशिश तकरीबन 200 साल से जारी थी। सनती कंप्यूटर हो या घरेलू, उसने थोड़े अरसे में इतनी तेज़ी से और हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली है कि उसकी कहानी तफसील से बताने की ज़रूरत है। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान की बात है। इंसान भाप से चलने वाला इंजन, रेलवे इंजन, टेलीग्राफ और बहुत सी मुफीद इजादात कर चुका था। वो बिजली भी दरियाफ्त कर चुका था, जिसके बाद बहुत से ऐसे काम करने के काबिल था जो पहले नहीं कर सकता था। अब वो ऐसी चीज़ें ईजाद करने में दिलचस्पी ले रहा था जिनमें बिजली इस्तेमाल होती है। जब इंसान को बड़े बड़े हिसाब किताब जोड़ने और हिस्से शुमार करने की ज़रूरत पेश आने लगी तो उसे खुदकार मशीन बनाने का ख्याल आया, जो महज चंद बटन दबाने से सवाल हल कर दे। इस ईजाद के लिए इंसान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद दी वो अबैकस था, यानी लकड़ी के एक फ्रेम में पुरोए हुए चंद धाती तार और इन तारों में पुरोए हुए चंद मोती। अबैकस हज़ारों साल पुरानी लेकिन सादा मशीन थी, जिसे चीन, यूनान और मिस्र के कदीम बाशिंदे हिसाब करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। काफ़ी जद्दोजहद करके इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर ऐसी छोटी सी मशीन होती है जो करोड़ों और अरबों के एदाद की जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम का जवाब 1 सेकंड में निकाल लेती है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर वही सवाल कागज़ कलम लेकर किया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं। कैलकुलेटर ने इंसान का बहुत सा वक्त बचा लिया। जैसे जैसे इंसान का मुशाहिदा और तजुर्बा बढ़ा, वो नए नए उलूम सीखता गया, उसकी मालूमात बढ़ती गई। इंसान चाहता था कि उन मालूमात को काम में लाए, लेकिन किस तरह? इस ज़माने के इंसान को महसूस हुआ कि कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब किताब का काम कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात का जायज़ा लेकर कोई नतीजा निकालना कैलकुलेटर के बस की बात नहीं। अब इंसान को एक नई मशीन की ज़रूरत महसूस होने लगी, ऐसी मशीन जिसमें एदाद के साथ साथ हरूफ, अल्फाज और हिदायत भी डाली जा सकें और वो मशीन फ़ौरन और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे सके। यह 1837 की बात है, जब एक बरतानवी रियाजीदान और इंजीनियर चार्ल्स बेबेज ने ऐसे इंजन का तस्वुर दिया जो खुदकार तरीक़े से हिसाब कर सके। चार्ल्स बेबेज ने इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा। उसने कागज़ पर इंजन का खाका भी बना लिया था, लेकिन उसे तैयार नहीं कर सका। ताहम बुनियादी तस्वुर देने की बिना पर आज चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का बानी करार दिया जाता है। पहले कंप्यूटर 1943 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बनना शुरू हुआ और 1944 में मुकम्मल हुआ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पहला कंप्यूटर 50 टन वज़नी था, यानी 12 एशियाई हाथियों के वज़न के बराबर। इस कंप्यूटर का साइज़ 200 मुरब्बा गज था, यानी आम साइज़ के एक बड़े घर के बराबर। पहले कंप्यूटर बहुत बड़ी कंपनियों और सरकारी इदारों के लिए बनाए गए।
عام لوگوں کے لیے بہت بعد میں یعنی 1970 میں کمپیوٹر بنائے گئے۔ کمپیوٹر کی ایجاد کے ابتدائی دنوں میں اسے صرف ماہرین ہی استعمال کر سکتے تھے۔ کمپیوٹر کی چند ایک خاص زبانیں بنائی گئی تھیں جنہیں سیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ ان پیچیدہ زبانوں کو سیکھے بغیر کمپیوٹر پر کام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں ایسے آپریٹنگ سسٹم بنا لیے گئے جن کی مدد سے ایک عام آدمی بھی آسانی سے کمپیوٹر چلا سکتا ہے۔ اب ابتدائی دنوں کی زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کمپیوٹر ایک آدمی کی ایجاد نہیں ہے۔ اس کی ابتدائی تیاری میں سینکڑوں افراد نے اپنے اپنے ملکوں میں حصہ لیا، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھا، اپنی اور دوسروں کی ایجادات میں خامیوں کا جائزہ لیا۔ مسلسل بہتری کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 2 ارب کمپیوٹر موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر کمپیوٹر انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ سبق میں ریڈ کرا، اب تھوڑی سی میں اس کی آپ کو مشکل الفاظ اور وضاحت دے دیتی ہوں۔ جی، بتایا جا رہا ہے کہ گھریلو کمپیوٹر جو ہوتا ہے، جو گھر میں استعمال ہونے والے جو کمپیوٹر ہوتے ہیں، وہ مختصراً طور پر سے کیا کہتے ہیں ہم اس کو، ایک تو اسے شارٹ فارم پرسنل کمپیوٹر یا پی سی ہم جسے کہتے ہیں۔ اور اس کی پی سی کی اور گھریلو کمپیوٹر کی کہانی، پی سی یا گھریلو کمپیوٹر کی کہانی زیادہ پرانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو گھریلو کمپیوٹر تھا وہ کب ایجاد کیا گیا، کب بنایا گیا؟ 1985 میں، 1985 میں پہلا کمپیوٹر جو ہے وہ منظر عام پر آیا، لیکن صنعتی کمپیوٹر بہت پہلے بنا لیے گئے تھے۔ صنعتی کمپیوٹر یعنی کارخانوں میں استعمال ہونے والے، فیکٹریوں میں، دفاتر میں، آفیسز میں جو کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں بہت پہلے بنا لیے گئے تھے۔ اچھا، حساب کتاب کرنے کی خودکار مشین بنانے کی تقریباً 200 سال سے جاری تھی۔ 200 سال سے کوشش کی جا رہی تھی کسی طریقے سے ایک ایسی مشین بنائی جائے جو کہ کیلکولیٹ کر دے، یعنی کہ جمع، تفریق، تقسیم، ٹھیک ہے، یعنی کہ پلس مائنس یہ سب کچھ کر سکے۔ ایسی مشین بنانے کے لیے خود سے کرے وہ، ٹھیک ہے، کہ کوشش کی جائے۔ صنعتی کمپیوٹر ہو یا گھریلو اس کے تھوڑے عرصے میں اتنی تیزی سے، اور پھر کیا ہوا کہ صنعتی ہو یا گھریلو کمپیوٹر انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر لی۔ اسی کہانی تفصیل سے بتانا، اور ظاہر سی بات ہے کمپیوٹر جو ہے وہ جب اتنا زیادہ اس میں شہرت حاصل ہو گئی اور اتنا زیادہ استعمال ہونے لگا تو ضرورت اس بات یہ ہے کہ ہم اس کی کہانی کو مزید آگے بڑھائیں اور تفصیل سے پڑھیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں انسان جو ہے وہ کیا کرتا تھا، بھاپ سے چلنے والے انجن، ریلوے انجن اور ٹیلی گراف بہت سی مفید ایجادات کر چکا تھا، اور پھر اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جس کے استعمال میں بجلی سے جو چیز استعمال ہو، بجلی بھی دریافت، کیونکہ بجلی پہلے دریافت کر چکا تھا، لہٰذا اس نے سوچا کہ ایسی ایجاد کی جائے جو کہ بجلی سے چلے۔ اس کے دماغ میں، انسان کے دماغ میں خیال پیدا ہوا، اور پھر انسان کو بڑے بڑے حساب کتاب جوڑنے توڑنے اور ان کو شمار کرنے کی ضرورت، جوڑنے توڑنے مطلب پلس مائنس کرنے کے لیے اسے ایک ایسی چیز کی ضرورت پیش آئی، مشین کی، جو سب کچھ اسے خود کر کے دے دے، جو محض چند بٹن ہوں اس میں، اور بٹن دبانے سے سوال حل کر دے۔ اس ایجاد کے لیے انسان کو جس چیز نے سب سے زیادہ مدد دی وہ کیا تھی؟ وہ تھی ایباکس۔ ایباکس کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کے فریم میں پروئے ہوئے چند دھاتی تار، چند میٹل کے جو تار ہوتے ہیں ان پر چند موتی پروئے ہوتے ہیں، اور ایباکس جو ہزاروں سال پرانی لیکن سادہ مشین تھی، بہت پرانی مشین تھی ایباکس، مگر یہ ایک سادہ سی اور سمپل سی مشین تھی۔ چین، یونان اور مصر کے قدیم باشندے بھی حساب کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے، اور بھی بہت ساری کوشش اور جدوجہد کے بعد انسان نے کیلکولیٹر بنا لیا۔ دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ پلس مائنس خود بخود ہو جائیں، تو پھر کیلکولیٹر بن گیا، اور کیلکولیٹر سے کیا ہونے لگا کہ وہ مائنس پلس تک جو ہے ڈیوائڈ، ملٹیپلائی، یہ سارے جو ہیں میتھ کے جو سمس ہیں وہ ہونے لگے، 1 سیکنڈ میں ان کے آنسر آنے لگے۔
اور اگر ہم وہی سوال وہی پلس مائنس اگر ہم کسی کاغذ پہ کرتے تو بہت زیادہ کروڑوں سال آنسر آنے میں لگ جاتے، جواب ہمیں صحیح سے نہیں ملتا، لیکن کمپیوٹر نے آسانی کیلکولیٹر نے آسانی فراہم کر دی۔ ہم بہت سارے نمبر کو پلس کر سکتے ہیں، بہت سارے نمبروں کو مائنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیلکولیٹر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اور یہ کیلکولیٹر ایجاد کر کے انسان نے بہت سا وقت بچا لیا۔ پھر جیسے جیسے انسان کا مشاہدہ کیا، دیکھنے کی صلاحیت تیز ہوا، اور تجربہ بار بار جب اس نے دیکھا، تجربات کیے، پریکٹیکل کیے، تو اس نے دیکھا کہ پھر وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا گیا، اپنے تجربے سے مدد لے کر، مشاہدے سے مدد لے کر، اور نئے نئے علوم بھی سیکھتا گیا، اور ان کی معلومات کو کام میں لا کر اس نے کئی چیزوں کو ایجاد بھی کیا۔ اس زمانے کے انسان کو محسوس ہوا کہ کیلکولیٹر صرف حساب کتاب پر کام کر سکتا ہے۔ اب اسے کیلکولیٹر بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا انسان کو، کہ وہ یہ تو صرف حساب کر رہا ہے، میتھمیٹکس کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے۔ تو کیوں نہ کوئی ایسی چیز ایجاد کی جائے جس میں مختلف قسم کی معلومات کا جائزہ لے کر کوئی نتیجہ نکالنا۔ کیلکولیٹر کی تو بس کی بات نہیں تھی، لیکن کوئی ایسی مشین ایجاد کی جائے، ضرورت محسوس ہوئی جس میں نمبر کے ساتھ ساتھ الفابیٹ، ٹھیک ہے، اور ورڈ بھی ڈالے جا سکیں، نمبرز بھی ہوں، الفابیٹ بھی ہوں، یعنی کہ حروف تہجی ہوں، چاہے وہ انگلش کے ہوں یا اردو کے ہوں، کوئی بھی کی پیڈ ہوتا ہے نا، اردو کی پیڈ بھی ہوتا ہے اور انگلش کی پیڈ بھی ہوتا ہے، وہ ڈالے جا سکے اور وہ مشین فوراً اور بالکل درست جواب دے سکے۔ لہٰذا 1826 بنایا کس نے؟ اس کے ایجاد کا سہرا کس کا سر ہے؟ یہ ہے اس کے ایجاد کا سہرا چارلس بیبیج نے۔ چارلس بیبیج جو ہیں وہ اس کے بانی ہیں، جو کہ برطانوی ریاضی دان تھے، اور انہوں نے کمپیوٹر ایجاد کیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلا کمپیوٹر کب بنا؟ 1943 میں امریکہ کی یونیورسٹی میں بننا شروع ہوا، اور 1944 میں مکمل ہوا۔ بننا کب شروع ہوا؟ 43 میں، مکمل کب ہوا؟ 1944 میں۔ اس طرح جی کمپیوٹر کی ایجاد جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اور اس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کمپیوٹر کی چند ایک خاص زبانیں بھی بنائی گئی ہیں جنہیں سیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ پہلے کی بتا رہے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کمپیوٹر کو جو سیکھنے کے لیے اس میں اس کی زبانیں مختلف تھیں۔ اب تو انگلش الفابیٹ بھی ہیں، اردو بھی ہیں، ظاہر ہے کیونکہ وہ برطانوی ماہر نے ایجاد کیا تھا، سائنسدان نے ایجاد کیا تھا، لہٰذا تو اس نے پھر اس وقت کی جو زبانیں تھیں وہ زبانوں میں وہ تھا، پھر آہستہ آہستہ اسے پھر نئی زبان جو ہے موجودہ دور کی زبانوں میں، اور ہر زبان میں وہ کمپیوٹر اب آنے لگا ہے، کہ اردو میں بھی آنے لگا، انگلش میں بھی آنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ابھی تک اس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسلسل بہتری کا سفر ابھی بھی جاری ہے۔ یہ مسلسل سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے کمپیوٹر میں اور زیادہ چیزیں لے کر آئیں، سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر ہے، دیکھیں نا، یہ تمام چیزیں اس میں مختلف جو ہے وہ آتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے کمپیوٹر جو ہے ایک دوسرے سے منسلک بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھی کمپیوٹر کا سفر، یہ تھی کمپیوٹر کی کہانی اور کمپیوٹر کا سفر۔ اب ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کا مشقی کام کریں گے۔ اب ہوم ورک میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ اس کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے الفاظ معنی کر لیں۔ سب سے پہلے سبق کا ٹائٹل پیج بنائیں گے، کمپیوٹر کا سفر، اور صفحہ نمبر 129 پہ دیکھیے کمپیوٹر بنا ہوا ہے۔ آپ نے بھی ڈائیگرام بنانی ہے کمپیوٹر کی، کلر کرنا ہے، ایسی پینسل شیڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ کیلکولیٹر بنائیے، اس طرح یہ اس کا ٹائٹل پیج بن جائے گا۔ سبق کا عنوان لکھیں گے، اور پھر اگلے پیج پر آپ جو ہے وہ الفاظ معنی کریں گے۔ سبق کے صفحہ نمبر 140 سے آپ کو صرف دیکھ کر کاپی ڈاؤن کرنا ہے، صحیح ہے۔ الفاظ دیے ہوئے: صنعتی، صنعت تعلق رکھنے والا، حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والا، خودکار، خود بخود کام کرنے والا، مشاہدہ، معائنہ، غور سے دیکھنا، پیچیدہ، الجھا ہوا، مشکل، سسٹم، نظام۔ اس طرح یہ آپ اس کے الفاظ معنی کریں گے، اور باقی سارا کام جو ہے پھر میں اگلے لیکچر میں کراؤں گی۔ ابھی آپ نے صرف یہی کرنا ہے۔ سبق امید کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ کمپیوٹر کا سفر ہم نے پڑھ لیا، آپ کو جو اس کی وضاحت بھی میں نے کر دی۔ الفاظ معنی آپ کو ہوم ورک میں کرنے ہیں، صحیح۔ اس طرح سے یہ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے، اور اب مجھے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔